मजलिस में बैठे रहते हैं, उनके सोहबत में रहते हैं तो हमारी हालात अलग होते हैं, हमारी अंदर की कैफियत अलग होती है। बस लगता में अनवार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए काबाए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत-तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ी अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो झोला पर फोटो बनल बा, हटा दिया वहाँ से, ठीक है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को ख़िताब करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, तुम लोग खाओ हलाल और पाक और तय्यब रिज़्क़, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। और जो मैंने हदीस पाक पढ़ी उसका तर्जुमा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर उन दो चीज़ों को तुम मजबूती से पकड़े रहोगे तो इस दुनिया के अंदर कभी रुसवा और जलील नहीं हो सकते। वो दो चीज़ें क्या है? एक अल्लाह की किताब है, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को इस दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और जब जिसका वक्त पूरा होता है इस दुनिया से चला जाता है। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, यहाँ की ज़िंदगी वक्ती ज़िंदगी है। यहाँ आदमी इम्तिहानन भेजा गया है, इम्तिहान के लिए भेजा गया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अहकामात उसको बतला दिए हैं कि इन चीज़ों को करना है, इन चीज़ों को छोड़ना है। अगर इन सब चीज़ों की पाबंदी करता है, अल्लाह और उसकी रसूल की बातों को मानता है, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी और खुश होते हैं, और उससे राज़ी और खुश होने के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन अपने मेहमान खाना यानी जन्नत में जगह देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर कोई शख्स ऐसा है जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह और रसूल की बातों को नहीं मानता है, तो उसके इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होंगे, और फिर नाराज़गी के सबब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन अपने क़ैद खाना यानी जहन्नम में डाल देंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ हमें और आपको इबादत करने का हुक्म दिया कि इबादत करो, इन बातों को करो, इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ बातों का छोड़ने का भी हुक्म दिया कि इन कामों को मत करना। जहाँ बहुत सारी बातें हैं
کہ ان کو کیا جائے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ حلال اور پاک رزق کھایا جائے اور حرام رزق سے بچا جائے۔ جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ان سے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ قرآن میں دو طرح کے احکامات ہیں، ایک تو وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے یا ایھا الانسان کہا، یا ایھا الناس کہا، تمام لوگوں کو خطاب کیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے صرف ایمان والوں کو خطاب کیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے، کھاؤ تم لوگ حلال اور پاکیزہ رزق سے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس سے پتہ چلا کہ جہاں نماز عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، اور سچ بولنا عبادت ہے، نیکی کرنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، جہاں ساری عبادات ہیں ان عبادات میں سے ایک یہ بھی عبادت ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہم پاکیزہ اور حلال روزی کھائیں۔ یعنی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم پاکیزہ اور حلال روزی کو تلاش کریں اور وہ کھائیں اور حرام رزق سے بچیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آپ کے ذہنوں میں کیا ہے کہ نماز پڑھ لینا عبادت ہے، اور جو چیزیں عبادت جس کو ہم آپ سمجھتے ہیں وہی عبادت ہے، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ہماری اپنی زندگی کی چیزیں ہیں، وہ ہم چاہے جیسے کریں۔ نہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، بلکہ شریعت نے جو چیز بھی بتلا دیا، اگر اس کو ہم شریعت کے دائرے میں کر رہے ہیں تو وہ ہماری چیز بھی پوری ہوگی، ہمارا کام بھی پورا ہوگا، لیکن وہ تمام کے تمام عبادت میں لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے حلال روزی کا مسئلہ ہے، اگر ہم حلال روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، حلال روزی کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم اس نیت سے روزی تلاش کرتے ہیں کہ اللہ نے حلال روزی کھانے کا ہمیں حکم دیا، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، وہ کرنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ کوئی آدمی نوکری کر رہا ہے، حلال نوکری، اس نیت کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حلال روزی کو تلاش کرنے کا حکم دیا، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، حلال بزنس، حلال تجارت، شریعت کے دائرے میں رہ کر رہا ہے، شریعت نے جو اصول بنائے ہیں بتلائے ہیں اس کے موافق کر رہا ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام فرضوں کے بعد اگر کوئی فرض ہے تو وہ حلال روزی تلاش کرنا ہے۔ تمام فرضوں کے بعد اگر کوئی فرض ہے مسلمانوں پر تو وہ کیا ہے؟ حلال روزی تلاش کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم حلال روزی کی فکر کریں، حرام چیزوں سے بچیں۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اتارا ہے یہاں پر، اور یہ بتلا دیا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب امتحان ہو رہا ہے کہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اب امتحان اس بات کا ہے کہ ہم کون لیتے ہیں اور کون چھوڑتے ہیں۔ حلال روزی جو لوگ کماتے ہیں اور اس میں محنت کرتے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو اور فرائض ادا کرنے کے بعد اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، شریعت کے مطابق رہ رہا ہے، پھر وہ حلال کمائی کی کوشش کر رہا ہے، تب وہ عبادت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو نہ نماز سے مطلب، نہ قرآن کی تلاوت سے مطلب، نہ روزہ سے مطلب، جو اور بھی فرائض ہیں اس سے کچھ مطلب نہیں، کسی پر ظلم زیادتی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ اور کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اب وہ سوچے کہ ہم حلال رزق کے لیے محنت کر رہے ہیں اور سارے فرائض کو چھوڑ کر، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، وہ مجرم ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف صاف بتا دیا کہ تمام فرائض کے بعد حلال روزی کمانا فرض ہے، یعنی آپ
جو ہمارے ذمہ فرائض اللہ اس کے رسول نے بتلائے ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. نماز کی پابندی کر رہے ہیں, روزوں کی پابندی کر رہے ہیں, اور بھی اللہ نے جو احکامات ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان کی پابندی کر رہے ہیں. پھر ہم اگر محنت کر رہے ہیں اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کرنے کے لیے, چونکہ انسان اس دنیا میں ہے تو انسان یہ دنیا جو ہے اللہ رب العزت نے اسباب کے ذریعے سے جوڑ رکھا ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی آ جائے, کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی اسباب کا محتاج ہے. اگر نبی بھی ہے اس دنیا کے اندر ہے تو اس کو بھی سانس لینا پڑے گا, اس کو بھی کھانا کھانا پڑے گا, اس کو بھی کپڑا پہننا پڑے گا, اس کو بھی پانی پینا پڑے گا. ایسے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں, اس دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے اور جو بھی حیوانات ہیں اللہ رب العزت کے جو بھی مخلوق ہیں, اللہ رب العزت نے ان کو سب کو اسباب سے جوڑا ہے. تو یہ کھانا پینا اور رزق حلال جو ہے یہ بھی زندگی گزارنے کے ایک اسباب میں سے ہیں. اب اسباب کو اختیار کرنے میں ہم اگر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں, بس سوچ رہے ہیں کیسے ہی پیسہ آ جائے اور راتوں رات کیسے ہم مالدار ہو جائیں اور کیسے اس سے ہم آگے بڑھ جائیں اور کیسے ہم خزانہ جمع کر لیں, تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں وہ شخص مجرم ہے. وہ اسلام کے نظر میں, اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہے. ہاں اگر کوئی شخص حلال طریقے سے کما رہا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ اس کو برکت دیتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, بہت مشہور صحابی ہیں, 10 مبشرہ میں سے ہیں, جن کو ٹاپ 10 صحابہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جنتی ہے, عمر رضی اللہ عنہ جنتی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنتی, کہ یہ 10 صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی. اس میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ بہت مالدار صحابی تھے, قریشی تھے, قریش خاندان کے تھے. جب ایمان لے کر آئے تو مکے کے اندر تو وہی حال ہوا جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا. گھر والے ان کے دشمن ہو گئے. وہ بیچارے سارا اپنا مال جائیداد سب چھوڑ کر پہلے تو حبشہ ہجرت کیا, پھر حبشہ سے پھر مکہ آ گئے, پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے, سب کچھ یہاں چھوڑ چھاڑ کر وہاں چلے گئے. لیکن وہاں جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں تاجر آدمی ہوں, تجارت کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے, جب تجارت کرو. تو انہوں نے وہاں پر تجارت کرنا شروع کیا, اور جب تجارت کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنی برکت دی کہ ایک ایک مجلس میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اعلان کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو, اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کرو, ایک ایک مجلس میں 40 ہزار دینار اور درہم صدقہ کر دیا کرتے تھے. ایک بار تو 400 گھوڑے اور 400 اونٹ صدقہ کر دیا انہوں نے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, جو اسلام نے, شریعت نے اصول اور ضوابط بتلائے ہیں اس کو سیکھ کر اگر کوئی تجارت اور بزنس کرتا ہے, حلال روزی کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی عبادت. ایک اور صحابی کا واقعہ ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. ان کو ایک بار احساس ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ جب ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کے صحبت میں رہتے ہیں, تو ہماری حالات الگ ہوتے ہیں, ہماری اندر کی کیفیت الگ ہوتی ہے. بس لگتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیے جاؤ, دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, چھوڑو سب یہ سب, بس اللہ اللہ کیے جاؤ. لیکن جیسے ہی اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے باہر نکلتے ہیں, پھر وہی بال بچے, وہی تجارت, پھر وہی بازار جانا, بازار میں وہی کاروبار. تو ان کو لگا کہ ایسا تو نہیں ہم منافق ہو گئے ہیں, بڑے صحابی ہیں, بڑی اونچے درجے کے صحابی ہیں. ان کو احساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے ہیں. وہ گھر سے نکلے کہتے ہوئے قد نافق حنظلہ, کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حالانکہ منافق اس کو نہیں کہا جاتا, لیکن ان کا احساس منافق کہا جاتا ہے جو اندر سے ایمان والا نہ ہو اور اوپر سے اپنا ایمان ظاہر کرے, وہ منافق ہے. حالانکہ تو بڑے صحابی تھے, لیکن تھوڑی سی بات نے ان کو جی گھبرا دیا اور وہ گھر سے کہتے ہوئے نکلے کہ قد نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ راستے میں ملے, بولے کہ ارے حنظلہ کیا ہوا بھائی, کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا ایسی بات ہوئی. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہے, چلو چلتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ گئے, انہوں نے بتایا
کہ یہ دونوں حالتیں جو ہیں کہ جب تم میرے پاس رہتے ہو تو آخرت بھی آخرت یاد آتی ہے، اللہ ہی اللہ یاد آتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جب یہاں سے گھر جاتے ہو اپنے بال بچوں میں لگتے ہو، بال بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو، ان کے لیے کچھ کماتے ہو، بازار جاتے ہو، ان کے لیے محنت کرتے ہو، وہ بھی حال اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، یہ بات ہمیں معلوم چلا کہ خالی اگر کوئی شخص عبادت میں لگا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، یہ بھی اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام نے کچھ صحابہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم جنگل میں نکل جا رہے ہیں، 3 صحابہ کا واقعہ ہے کہ جنگل میں نکل جا رہے ہیں اور یہ گھر بار سب چھوڑ کے بس اللہ ہی اللہ کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور مجھ سے زیادہ تم عبادت نہیں کرتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہوں، لیکن میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، میں اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہوں۔ تو اسلام نے اس چیز کو روکا ہے کہ سب کوئی گھر بار چھوڑ کر اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے اور اللہ اللہ کرے، اور اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی اللہ کے احکامات، اللہ کے فرائض چھوڑ کر صرف دنیا ہی میں لگ جائے، اللہ کے احکامات چھوڑ کر صرف دنیا ہی میں لگ جائے، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اللہ ہی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کرو، اللہ کے رسول نے حکم دیا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، تو ہم خرچ کہاں سے کریں گے؟ جب نہیں کمائیں گے تو خرچ کہاں سے کریں گے؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی اور انسانوں کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں سب کی روزی رکھ دی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہیں، جو چلنے والے ہیں، اس زمین پر جو بھی رہنے والے ہیں، چلنے پھرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے رزق کو اس زمین میں رکھ دیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو تلاش کرنا اور حلال طریقے سے تلاش کرنا، حلال طریقے سے نوکری کرنا، حلال طریقے سے محنت کرنا، حلال طریقے سے مزدوری کرنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی حلال طریقے سے ایک ٹھیلا بھی لگا رہا ہے، حلال طریقے سے سائیکل پر کوئی سامان رکھ کے گاؤں گاؤں بیچ رہا ہے اور اس فرائض کو پورا کر رہا ہے، اللہ کے جو فرائض ہیں اس کو پورا کر رہا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہے، لگتا ہے دیکھنے میں کیسا حقیر آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے کہ ٹھیلا چلا رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، چھوٹا آدمی ہے گاؤں گاؤں سائیکل پر سامان رکھ کے پھیری لگا کے بیچ رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے کہ حلال روزی کماؤ، حرام سے بچو اور اپنے بچوں کی پرورش کرو، اپنے ماتحتوں کو خرچ کرو، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس کا محنت کرنا، ٹھیلا لگانا، سائیکل پر گھومنا، یہ سب عبادت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے آج کل تو رزق کو کھول دیا ہے ایک دم۔ پہلے اتنے رزق کے اسباب مہیا نہیں تھے، آج کل جتنے رزق کے اسباب مہیا ہیں، یہ نوکری وہ نوکری، یہ بزنس وہ بزنس، یہ فیکٹری یہ کمپنی وہ کمپنی، سے پہلے کہاں تھا؟ جیسے جیسے آدمی بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اللہ رزق کھولتے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو جو چیز بھی ضرورت آنے والی ہے ہم نے متعین مقدار میں دنیا کے اندر رکھ دیا ہے، کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ ہاں، جیسے جیسے انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے ویسے ویسے انسان اس کو پتہ لگا لیتا ہے۔ پیٹرول ڈیزل جو چیز بھی ہے زمین کے اندر، تو جب سے اللہ نے دنیا بنایا تب سے وہ موجود ہے، لیکن جیسے انسانوں کو ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کو اوپر کر دیا، پتہ چل گیا کہ وہ یہ پیٹرول ہے، اس سے یہ کام چلے گا۔ گیس کا بھنڈار جب سے اللہ نے دنیا بنایا تب سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب انسانوں کو ضرورت پڑی کہ ہاں ہم کو گیس کی ضرورت ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، اللہ رب العزت نے اس چیز کو ظاہر کر دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، رزق کے چکر میں، پیٹ بھرنے کے چکر میں، پیٹ پالنے کے چکر میں حرام کی طرف قدم نہ بڑھائیں، بلکہ حلال روزی تلاش کریں، محنت کریں اور اللہ سے دعا کریں، تو اللہ رب العزت آپ کا وہ محنت اور آپ کا وہ دوڑ دھوپ کرنا، آپ کا پسینہ نکالنا، آپ کا محنت کرنا، وہ سب کا سب عبادت میں لکھا جائے گا، بشرطے کہ اللہ کے جو اور فرائض ہیں اس کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام ہو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ صبح سے شام تک نوکری کریں گے، اوور ٹائم بھی کریں گے، صبح سے شام تک دکانداری کریں گے، صبح سے شام تک محنت مزدوری کریں گے، پیسے کے لیے سب کریں گے، لیکن نماز سے کوئی مطلب نہیں، حلال حرام سے کوئی مطلب نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دنیا عذاب بن جائے گی، یہ دنیا ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی، کل یہ کام ہمارے لیے پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے تو ہماری روزی متعین کر کے بھیجا ہے، بس ہمارا کام ہے تھوڑا سا قدم بڑھانا اور محنت کرنا۔
क्या अल्लाह से हमारी कोई दुश्मनी है कि अल्लाह हमको रोजी नहीं देगा? जब अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह हमारा मालिक है और अल्लाह पालने वाला है तो रोजी देगा। शर्त यह है कि सही नियत के साथ, सही उसूलों के साथ, सही कुरान अल्लाह के हकामों के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए तरीके के साथ हम रोजी तलाश करें। रोजी मिले क्यों नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम हलाल रोजी कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि हम सुस्ती काहली ना करें, यार हमारे जो किस्मत में होगा मिलेगा। दो बुजुर्गों का वाकया है, इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह और एक उनके साथी हैं शफीक बल्की रहमतुल्लाह अलैह। बलख अफगानिस्तान में पड़ता है, एक शहर है, वहां के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं तिजारत करने के लिए दूसरी जगह। तो जब वो गए तो कहीं रास्ते में रुके तो उन्होंने देखा कि एक चिड़िया, एक परिंदा बड़ा है, कमजोर पड़ा हुआ है। दूसरा चिड़िया जो है वो चोंच में कुछ लेके आती है, उसको खिलाती है। ये सोचते हैं कि अरे रिस्क तो मुतय्यन है, देखो वो चिड़िया बीमार पड़ी है, हमारा जो किस्मत में होगा वो मिल ही जाएगा, चलो तिजारत करने नहीं जाएंगे, वापस चले आए। जब इब्राहिम बिन अदहम के पास गए तो बोले अरे तुम तो बोले थे मैं तिजारत करने जा रहा हूँ, बिजनेस करने जा रहा हूँ, फिर आज नजर आ रहे हो तुम, इतना जल्दी कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा कि मैंने एक वाकया देखा तो मैंने सोच लिया कि जो मेरे किस्मत में होगा मिली का रहेगा। बोले क्या वाकया देखा? बोले एक चिड़िया बीमार थी, दूसरी चिड़िया चोंच में लाकर कुछ खिला रही है, तो मैंने छोड़ दिया कि हमारा जो किस्मत में होगा वही होगा, मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अरे नादान है बेवकूफ, तू उस बीमार चिड़िया की तरह क्यों बनना चाहता है कि किसी का मोहताज रहे, कोई लाके हमको खिलाए? उस मजबूत परिंदे की तरह क्यों नहीं बनना चाहता है कि खुद भी खाए और दूसरे का ही पेट भरे? तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मतलब है अल्लाह ने आपके रिस्क मुकद्दर में रिस्क रखा है, लेकिन ये भी लिखा है कि कदम बढ़ाकर वहां जाना पड़ेगा। पानी आपके किस्मत में है, लेकिन ये है कि उठा के गिलास मुंह में लगाना पड़ेगा। खाना आपके किस्मत में है, लेकिन उसको पका के मुंह से खाना पड़ेगा। ये है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों असबाब। तो रोजी हलाल के लिए हम असबाब भी इख्तियार करें और हराम रोजी से बचें। उसका बरकत क्या होगा कि अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत हमारे ईमान को मुनव्वर करेगा और हमारे नेकियों में इजाफा होगा और गुनाहों से खुद ब खुद बचेंगे। खुदा न खास्ता अगर हमने हराम रोजी अपनाई है और हराम रिस्क हासिल कर रहे हैं, उसका नुकसान क्या होगा कि हमारा ईमान मरेगा, हमारे नूर के अंदर कमी आते चली जाएगी और गुनाहों की तरफ हमारा मैलान होते चले जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हलाल रोजी कमाने की और खाने तौफीक अता फरमाए।